अस्सलाम वालेकुम, मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ इनसाइट में। आज तमाम देखने वालों को यौम कायद की बहुत बहुत मुबारक। आज के दिन कायद आज़म ने इस धरती पे जन्म लिया था और फिर यहाँ के लिए, यहाँ के मुसलमानों के लिए ख़ास तौर पे एक अलहदा वतन का ख्वाब उन्होंने देखना शुरू किया। शुरू में कायद आज़म की स्ट्रगल अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ थी और इस बुनियाद पे थी कि यहाँ पे रहने वाले चाहे हिंदू हों चाहे मुसलमान हो, सबको एक अलहदा वतन के लिए कोशिश करनी चाहिए। लेकिन एक स्टेज पे आके उन्होंने अंदाज़ा किया कि हिंदुस्तान के हिंदू सिर्फ़ और सिर्फ अपनी हाकमियत चाहते हैं और वो मुसलमान को हमेशा अपने अंडर दबा के रखना चाहते हैं, जिसकी बुनियाद के ऊपर उन्होंने अलहदगी इख्तियार की। और उनका मशहूर जुमला है कि दिस इज़ द पार्टिंग ऑफ द वेज, जो बुनियादी तौर पे नेहरू के पॉइंट्स जो बहुत सारे थे उसके नतीजे में उन्होंने 14 पॉइंट्स अपने दिए और वहाँ से एक ऐसे सफ़र का आगाज़ किया जो सफ़र पाकिस्तान की मंजिल तक पहुँच के मुकम्मल हुआ। कायद आज़म ने बहुत से ख्वाब देखे। कायद आज़म किस तरह का पाकिस्तान चाहते थे? कायद आज़म इस मुल्क में रहने वाले जो आज़ाद सांस लेने वाले हैं उनसे किस तरह का तकादा करते थे? इन तमाम बातों के ऊपर रोशनी डालेंगे। हमारे साथ मौजूद है ज़ैगम खान, सीनियर एनालिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़ैगम, आज 25 दिसंबर है और कायद आज़म की सालगिरह है। इस हवाले से मुख्तलिफ सुबह से आपने भी प्रोग्राम देखे होंगे कि तारीख़ भी उन्हें याद कर रही है, लोग भी उन्हें याद कर रहे हैं। लेकिन एक पहलू जिसकी तरफ हम चाहेंगे कि आपकी तरफ वसात तवज्जो हमारी जाए, लोगों की भी जाए, और वो ये है कि कायद आज़म की सियासी ज़िंदगी। एक सबक जो हमें कायद आज़म की सियासी ज़िंदगी से मिलता है वो ये है कि हमेशा सच पे कारबंद रहना। जब इंग्लैंड से आके उन्होंने इंडिया में अपना सियासी सफ़र शुरू किया है, उस वक्त सिर्फ एक मौके के ऊपर उन्होंने अपने मौक़िफ़ में तब्दीली की और वो मौका वो था जिस वक्त उन्होंने इंडियन कांग्रेस से अलहदगी इख्तियार करके मुकम्मल तौर पे मुसलमानों के कौज के लिए लड़ना शुरू किया। इसके अलावा फिर उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा, अपने कौज पे जमे रहे, डटे रहे और आगे बढ़ते चले गए। इस सारे सफ़र में मुख्तलिफ मुश्किलात आई, मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स आई, लेकिन उनकी साबित कदमी ने साबित किया कि हमेशा सच पे रहना चाहिए और अपने गोल को सामने रखना चाहिए। आप इस हवाले से भी देखिए और फिर इस हवाले से भी कि आज की सियासत हमें, या पाकिस्तान की कायद आज़म की बात की सियासत हमें क्या रंग दिखाती है, हमें क्या सबक सिखाती है। ख्याल में बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल है अगर हम कंपेयर करें अपने फाउंडिंग फादर के साथ अपनी लेटर लीडरशिप को और ख़ुद पूरी कौम को कि किधर हम आ गए हैं, कहाँ से चले थे, क्या पाकिस्तान का प्रॉमिस था, क्या हमारा ड्रीम था। और लीडर्स की भी बात है और पूरी रूलिंग एलीट की और रूलिंग क्लासेस की भी बात है जिनके हाथ में पाकिस्तान का मुकद्दर रहा है कि कायद आज़म का ख्वाब क्या था, उन्होंने कहाँ से शुरू किया था। अ डेमोक्रेटिक पाकिस्तान, अ लिबरल पाकिस्तान, अ पाकिस्तान वेयर देयर शुड बी डाइवर्सिटी, और जो पाकिस्तान तरक्की करेगा और पाकिस्तान अपने साथ एट ईज होगा, एक मॉडर्न इस्लामिक वेलफेयर स्टेट। और आज हम चलते चलते कहाँ पे आ पहुंचे हैं कि तरक्की के सफर में भी हम जनूबी एशिया के दूसरे मुल्कों से भी पीछे हैं। अदम बर्दाश्त की यह हालत है कि एक ऐसा मुल्क जो अक़लियतों के हकूक के लिए बना था, मुसलमान एक अक़लियत थे और अक़लियत के हकूक के प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तान बनाया गया था, वहाँ अक़लियतें महफूज नहीं हैं, मुसलमान से लड़ता है, सिक्योरिटी स्टेट होते हुए भी हमें सिक्योरिटी नहीं मिलती। 2.5 करोड़ बच्चे जो हैं वो स्कूलों से बाहर हैं। दुनिया का कोई भी आप सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर उठा के देखते हैं तो पाकिस्तान आपको सबसे नीचे, सबसे आखिर में मिलता है। तो आज का दिन जो है वो मेरे ख्याल है बड़ा सोचने का दिन है कि हम देखें और कि आखिरत में जब जाके हम फेस करेंगे अपने फाउंडिंग फादर को तो क्या जवाब देंगे कि उन्होंने जो मुल्क छोड़ा था, जिसने हमें इतना कुछ दिया। आप और मैं आज यहाँ ना बैठे होते अगर पाकिस्तान ना होता। पाकिस्तान ने हमें कितने मौके दिए, खास तौर पर जो वेल ऑफ लोग थे, जो मुल्क के लिए कुछ कर सकते थे, जो चेंज ला सकते थे, और उन्होंने बदले में पाकिस्तान को क्या दिया। पाकिस्तान के जो 50-60% महरूम लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनको हम सब ने क्या दिया। ज़ैगम बिल्कुल ठीक बात है, आज का दिन सोचने का दिन है। इस हवाले से भी सोचिए कि देखिए भी और बताइए कि 2 नेशन थ्योरी जिसकी बुनियाद रखी कायद आज़म ने, कहा जाता है कि हिंदू और मुसलमान 2 अलग अलग कौमें हैं, लेकिन फिर ये हुआ कि बांग्लादेश बन गया
اور علیحدگی ہو گئی اور لوگوں نے سوال اٹھانا شروع کیا کہ یہ ٹو نیشن تھیوری کیا ہوئی. اس حوالے سے بتائیے, آپ کے بھی مجھے معلوم ہے مشرقی پاکستان کے جو بنگلہ دیش ہے بہت سے چکر لگے ہیں. ہمیں دکھ ہے, افسوس ہے, ابھی 16 دسمبر گزری ہے کچھ ہی دن پہلے, اور اس دن جس دن 50ویں سالگرہ تھی بنگلہ دیش کی, ان کے لیے تو چلیے ٹھیک ہے انہوں نے ایک الگ وطن بنا لیا, لیکن جس طریقے سے علیحدگی ہوئی وہ علیحدگی بڑی دکھ والی ہے, وہ دکھ والی کہانی ہے. ہم علیحدہ ہوئے, بچھڑ گئے اپنے بھائیوں سے, اور اس میں قصور کس کا ہے؟ کیا ہوا؟ قائد اعظم کا پاکستان کس طرح سے دو لخت ہو گیا؟ دیکھیے رؤف صاحب, اگر آپ ٹو نیشن تھیوری کی بات کریں, آپ علامہ اقبال کا خطبہ الہ آباد پڑھ کر دیکھیں تو وہ صرف آئیڈیالوجیکل سٹیٹ کی بات نہیں کر رہے, وہ ٹو نیشن تھیوری کی اس بنیاد پہ بات نہیں کر رہے کہ ہندو اور مسلمان دو الگ قومیں ہیں, بلکہ وہ جغرافیکل گراؤنڈز بھی جو ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ اس علاقے کے مسلمانوں کو, اس علاقے کے لوگوں کو ایک الگ قوم سمجھ کر ان کو ایک الگ مملکت دی جائے. یعنی جو پرٹیکولرلی وہ ویلی آف انڈس کی بات کر رہے ہیں جو آج کا پاکستان ہے. تو مذہب تو مذہبی حساب سے تو 50 مسلمان ملک موجود ہے نا, وہ سب ایک قوم تو نہیں ہے. مسلمان جو ہے, اسلام ہمارا دین ہے, ہمیں عزیز ہے, لیکن پاک نیشن ہوڈ اسلام کے اندر بھی ہوتی ہے, اس کی ایک حیثیت ہے. تو ہمیں اسلام کے علاوہ جو پاکستان کی آئیڈینٹی ہے, جو سیوک آئیڈینٹی ہے, اس کا تصور بھی اقبال کے دور سے شروع ہوتا ہے, پاکستان بننے کے بعد سے شروع نہیں ہوا. اور قائد اعظم نے جو ٹو نیشن تھیوری کی بات کی تھی وہ بر صغیر کے ایک یونائٹڈ جو بر صغیر تھا اس کے کانٹیکسٹ میں کی تھی, کہ اس میں ہمیں جس طریقے سے دبایا جا رہا تھا, ہمارے حقوق غصب کیے جا رہے تھے, اس میں مسلمز کی الگ نیشن ہوڈ کی بات تھی. اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ جب پاکستان بن گیا تو ہم پاکستانی نیشنلزم کی بات نہ کریں, بلکہ ہم یہ کہیں کہ پاکستان بھی کوئی مسلمان الگ قوم ہے اور پاکستان کے کرسچن یا ہندو الگ قوم ہے. ایسی بات نہیں ہے. آج پاکستانی کے طور پر ہماری جو قومیت کی شناخت ہے, مذہب کے طور پر ہم میں سے 95% لوگوں کی شناخت ضرور اسلام کے طور پر ہے, لیکن جو ہماری نیشنل آئیڈینٹی ہے وہ ہماری پاکستانی کے طور پر ہے. ان دو میں کوئی کنفلکٹ نہیں ہے. کوئی مسلمان ہونے سے پاکستانی شناخت پہ ضرب نہیں پڑتی, اور پاکستانی نیشن ہونے کی وجہ سے کوئی ہماری جو لوگ مسلمان ہیں اس ملک میں اس پہ فرق نہیں پڑتی. میرا خیال ہے ٹو نیشن تھیوری کو پاکستان بننے کے بعد بہت مس یوز کیا گیا ہے اور اس کو اچھے طریقے پہ یوز نہیں کیا گیا. اور بنگلہ دیش کی آپ نے مثال دی, آپ دیکھیے ہم نے یہ سمجھا کہ صرف ٹو نیشن تھیوری استعمال کر کے ہم اس ملک کو یونائٹڈ رکھ سکتے ہیں. پاکستان کا ایک ایسا حصہ جو ہم سے 1000 کلومیٹر دور واقع تھا, جس کا کلچر الگ تھا, زبان الگ تھا, جس کی معیشت الگ تھی اور بہت سے مفادات الگ تھے, ہم نے ان سب چیزوں کا خیال نہیں رکھا. ہمارا خیال تھا کہ صرف ٹو نیشن تھیوری کا نام لے کر صرف ہم نے مذہب کا استعمال کر کے ان کو ایکسپلائٹ کرنے کے باوجود ساتھ رکھ سکیں گے. ہم نہیں رکھ سکے, ہم نے اپنے بھائیوں کے ساتھ زیادتی کی. تو اس میں جو آج کا میسج ہے وہ یہ ہے کہ ہم پاکستان کے اندر جو تفریق ہے وہ جس بھی بنیاد پر ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں, چاہے اس کی بنیادیں معاشی ہیں, چاہے اس کی بنیادیں مذہبی ہیں, چاہے اس کی بنیادیں علاقائی ہیں. جس ویلفیئر سٹیٹ کی ہم بات کرتے ہیں جو پاکستان ہے نہیں, اس کو ویلفیئر کی طرف کم از کم لے جانے کی کوشش تو کریں. ایک ایسی ڈیولپمنٹ لائیں جو انصاف پر مبنی بھی ہو, جس کے ثمرات سب کو حاصل ہوں, صرف چھوٹی سی کلاس کو حاصل نہ ہو. ہاں بالکل آپ نے ٹھیک کہا. مطلب اس وقت تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے دو پاکستان اب بھی ہیں, اور وہ دو پاکستان, ایک امیر کا پاکستان ہے, ایک غریب کا پاکستان ہے. نعرے بہت سے حکمرانوں نے آ کے لگائے کہ ہم یہ فرق مٹا دیں گے, لیکن انفارچونیٹلی یہ فرق مٹ نہیں سکا. اب یہاں پہ جب اب کھڑے ہیں اس راہے پہ, تو نوجوان کو آپ کو کیا بتانا چاہیے, مطلب اس کو کیا سبق سکھانا چاہیے کہ ہمیں, جیسے شروع میں ہماری بات ہوئی کہ ہمارے سیاستدانوں نے ہمیں فیل کیا, ہماری بیوروکریسی نے ہمیں فیل کیا, ہماری جو بہت سی اسٹیبلشمنٹس ہیں انہوں نے ہمیں فیل کیا, ہر ایک نے اپنا اپنا حصہ ڈالنا جو تھا اس ملک کی ترقی کے لیے وہ انفارچونیٹلی حصہ نہیں ڈالا جا سکا. اس حوالے سے ہی بات کی جائے. دیکھیے رؤف صاحب, ایک تو آپ نے بہت ہی اچھی بات کی جو دو پاکستان کی ہے, اور یہ صرف کوئی ایک فکری بات نہیں ہے. آپ اپنے سامنے جو ہے وہ سٹیٹسٹکس رکھ لیں, شماریات لکھ لیں, اور آپ کو اتنا کلیئر نظر آتا ہے کہ 40 سے 50% تقریباً آدھا پاکستان ایسا ہے جو ناخواندہ ہے, جو سکول میں نہیں پڑھ پایا, جن کو ڈاکٹر میسر نہیں ہے, جن کی آمدنی اتنی کم ہے کہ ان کو سائیکل تک میسر نہیں ہے, ہر چیز سے وہ باہر ہیں, ٹوٹلی ایکسکلوڈڈ ہیں.
اور 50% جو ایکسکلوڈڈ ہیں اس میں تقریباً آپ کو 20%، صرف 20% جو 5واں حصہ ایسے ملتے ہیں جو مڈل کلاس ہے اور نسبتاً خوشحال ہے، اور اس میں بھی پھر آپ کو جو اچھی مڈل کلاس ہے وہ تو صرف 10% جو ہے اپر کلاس اور اپر مڈل کلاس ملتی ہے۔ اب دیکھیں جہاں تک نوجوانوں کی بات ہے، میرا خیال ہے کہ جو مقتدر لوگ ہیں جن کے ہاتھ میں اس وقت پاکستان ہے، وہ صرف نوجوانوں کو سبق نہ پڑھائیں، بہت سبق ہم نے ان کو پڑھا لیے، عملی طور پر ان کو کچھ کچھ کر کے دکھائیں، ایک ایسا پاکستان ان کے لیے چھوڑ کر جائیں جو آج کے پاکستان سے بہت بہتر ہو، ان کے لیے مواقع پیدا کریں، ان کے لیے ہائر ایجوکیشن انشور کریں۔ آپ دیکھیے کہ یہ پارٹی جو تعلیم کی بات کرتی تھی، اس کے آنے کے بعد ہائر ایجوکیشن میں کتنا بڑا بحران آ گیا ہے۔ جو بھارت ہے آپ اس کو اگر دیکھیں تو پرائمری ایجوکیشن پر انہوں نے بھی توجہ نہیں دی، لیکن ہائر ایجوکیشن پہ کم از کم توجہ دینے سے ان کی صرف سافٹ ویئر کی ایکسپورٹس پاکستان کی ٹوٹل ایکسپورٹ سے کئی گنا زیادہ ہے۔ تو ہم وہ مواقع نکالیں ان کی تعلیم کے، ان کی ترقی کے، ان کے روزگار کے، ان کو مثال سے اور مواقع سے دکھائیں کہ وہ امید کر سکیں کہ کل کا پاکستان جو ہے وہ ان کے لیے بہتر ہوگا۔ اور ظاہر ہے تعلیم و تربیت جو ہے وہ بھی بہت ضروری ہے، لیکن میرا خیال ہے وہ بابا فرید والی ہمیں بات یاد رکھنی چاہیے کہ بہترین تربیت وہ ہوتی ہے جو عمل کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ تو ہماری رولنگ کلاسز کو، ہمارے پرائم منسٹر کو، ہمارے منسٹرز کو بیٹھ کر ہر وقت سرمنز نہیں دینے چاہیے، اس کے لیے ہمارے پاس بہت علماء ہیں، بلکہ وہ کچھ کرنا چاہیے جس کی وجہ سے نوجوانوں میں کچھ امید پیدا ہو اور ان میں انرجی پیدا ہو اور ان کے لیے مواقع ہوں اور وہ آگے بڑھیں۔ ہاں بالکل ٹھیک ہے زیگم آپ کی بات، تھینک یو زیگم، بہت مہربانی۔ ہم نے روشنی ڈالنے کی کوشش کی کچھ قائد اعظم کے خوابوں کے حوالے سے اور پھر آج کے پاکستان کے حوالے سے، اور یہ دیکھنے کی کوشش آج اگر کوتاہیاں ہیں تو وہ کس وجہ سے ہیں اور ان کوتاہیوں کو دور کس طریقے سے کیا جانا چاہیے۔ ابھی اجازت یہ بریک کے لیے، ہمارا یہ پروگرام اسی حوالے سے جاری رہے گا، قائد کی مختلف زندگی کے پہلوؤں پر ہم روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے اور پھر یہ بھی دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ آج اس کی اپلیکیشن کس طرح سے ہوتی ہے۔ ابھی اجازت یہ بریک کے لیے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ ویلکم ٹو دی شو آفٹر دی بریک۔ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے احمد رضا خان قصوری صاحب، سینئر لائر ہیں سپریم کورٹ کے۔ ان کے حوالے سے بھی ہم یہ جانتے ہیں کہ تحریک پاکستان کے وقت سے وہ ایک ایکٹیو پولیٹیشین ہے، لائر ہیں، اور ہم ان کے ساتھ یادیں تازہ کرتے ہیں قائد کی اور قائد کے خوابوں کی جو وہ دیکھتے تھے اور جو وہ پاکستان کے لیے چاہتے تھے۔ ان سے چل کے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام۔ سر، ایک لمبی سٹرگل ہے قائد کی پاکستان بنانے کے لیے، اور پھر اس کے بعد کا پاکستان بھی ہمارے سامنے ہے۔ ذرا دونوں کا موازنہ کیجئے۔ قائد اعظم نے لنکن لن سے پڑھنے کے بعد اپنے آپ کو اسٹیبلش کیا ایز اے لائر، اور ایسا لائر کہ جس نے ہندوستان میں اپنے نام کا ڈنکا بجا دیا۔ یہ سٹرگل ایک طرح سے ایک وکیل کی سٹرگل بھی ہے۔ آپ اگر آج دیکھیے پاکستان کو تو یہاں پہ جو کرائسس آیا ہوا ہے، اس کرائسس کی ذمہ داری آپ کس کو دیں گے کہ کیا وجہ ہے کہ ہم قائد کے اس خواب کی تکمیل نہیں کر پائے جو خواب قائد نے دیکھا تھا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ قائد اعظم واز basically and primarily a barrister. When he returned to India, اس وقت مسلمانوں میں ایک نئی سیاسی جنبش ہو رہی تھی اور پارٹیشن آف بنگال ہوئی 1905 میں، کیونکہ مسلمان بنگالی تھاٹ کہ ہندو بنگالی ان کو کلکتہ سے بیٹھ کر ایکسپلائٹ کر رہا ہے، اور سونار بنگلہ یعنی وہ بنگلہ جو پٹسن پیدا کرتا تھا اس کی ایکسپلائٹیشن ہو رہی ہے۔ 1906 میں مسلم لیگ کا، آل انڈیا مسلم لیگ کا قیام رکھا گیا، بنیاد رکھی گئی نواب سلیم اللہ جو نواب آف ڈھاکہ تھے ان کے گھر پر، جہاں اپنا وقار الملک، محسن الملک، میاں شافی، یہ سارے لوگ بڑے بڑے جو مسلمانوں کے نمائندے سے اکٹھے ہوئے، اور ایونچولی جو ہے اپنا جو آغا خان سلطان محمد خان تھرڈ کو پریزیڈنٹ بنایا گیا۔ اب قائد اعظم آ چکے ہوئے ہیں اسی، اور قائد اعظم نے سٹارٹ کیا اپنا کیریئر ایز اے میجسٹریٹ ان بامبے میں ایز اے میجسٹریٹ کیا تھی۔ اب چیز یہ ہے کہ سنس قائد اعظم واز اے لبریٹڈ سول
وہ he could not confine himself to a job کہ نوکری شوکری کریں. He soon was disenchanted and he resigned his job as a magistrate in the Bombay presidency. اس وقت یہ جو سندھ تھا it was a part of Bombay. تو چیز یہ ہے کہ جب انہوں نے ریزائن کر دیا then he started practice as a private counsel. And دنوں میں he emerged as one of the top lawyers at Bombay. Top lawyers at Bombay mean کہ Bombay being the hub of whole India economy, اور وہاں کسی کا ایک promising lawyer بننا, it was next to impossible, which Mr. Jinnah made it possible. تو چیز یہ کہ انہوں نے وکالت شروع کی and he emerged as one of the very distinguished constitutional lawyer. Incidentally میں بتا دوں کہ علم دین شہید کا کیس بھی قائد اعظم نے کیا, جس نے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی کی, اس کو اس نے مارا, اس کا کیس بھی ویری فیمس کیس, وہ بھی قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے کیا. So قائد اعظم was gradually emerging as a lawyer, اور lawyer کا جو ہوتا ہے ساتھ ساتھ اس کی سیاست سے بھی ایک تعلق ہوتا ہے. So he was basically a bifocal person. اگر وہ ایک آنکھ سے اپنا قانون دیکھتے تھے تو وہ اپنی دوسری آنکھ سے سیاست دیکھتے تھے, اور جہاں وہ دونوں مرج کرتی تھی وہی سچ تھا. تو چیز یہ ہے کہ he emerged because of this combination of politics and law as a very distinguished politician of the subcontinent. He was honest, he was straightforward, he was very dynamic, he was one of the most well-dressed person in Indian politics. He was a brilliant lawyer. He had a magnetic personality. He could attract. He comes from a middle class, and under him they were all Nawab. बहुत बड़े थे. The mere fact that they had accepted him as a leader, that means कि Qaid Azam must be having a very dynamic and very magnetic personality. अब चीज़ ये है जी कि Qaid Azam को मौका ना मिला کہ اس کا جو ویژن تھا, بیکاز ہی از اے فادر آف دا نیشن, جو ویژن تھا کہ انہوں نے جو پاکستان ماض وجود میں لے کے آئے اس کو کہاں لے کے جانا ہے, وہ زندگی نے ان کو وفا نہ کی, اور وہ کوئی ایک آدھا سال کے بعد ہی اللہ کو پیارے ہو گئے. اگر وہ زندہ رہتے تو پھر ان کو موقع ملتا کہ ان کا جو ویژن تھا, جو ان کے مائنڈ میں تھا, اس کو وہ اسپیل آؤٹ کرتے, اور اس کو جب گراؤنڈ پر لے کے آتے تو ہمارے لیے وہ ایک مشعل راہ ہوتا. لیکن انفارچونیٹلی وی آر ڈپرائیوڈ آف دیٹ. لیکن فارچونیٹلی قائد اعظم کی ایک تقریر ہمارے پاس موجود ہے جو انہوں نے 11 اگست 1947 کو آفٹر ٹیکنگ اوتھ ایز اے پریزیڈنٹ آف فرسٹ کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی آف پاکستان, جو انہوں نے اوتھ لی, اس کے بعد جو تقریر کی ہے وہ ان کا ویژن ہے, جس میں انہوں نے کہا کہ فرام ٹوڈے آنورڈ مسلم ول cease to be a Muslim, Hindu will be cease to be a Hindu, and Christian will be cease to be a Christian, not religiously but politically. یعنی سیاسی طور پر جو پاکستان کا آئین تشکیل دیا جائے گا اس میں تمام کی جو ان کی جو کانسٹیٹیوشنل جو رائٹس ہیں, فنڈامنٹل رائٹس, ول بی سیم. دے ول بی آل ٹریٹڈ ایز ایکول سٹیزن آف پاکستان. تو چیز یہ ہے کہ یہ میں آج اس تقریر کے ناطے اپنے کرسچن بھائیوں کو بھی یہ میسیج دینا چاہتا ہوں کہ دس واز دی ویژن آف دی قائد اعظم, دیٹ ایوری ون ہو لیوز ان پاکستان ہیز same fundamental rights which a Muslim has in Pakistan. تو چیز یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بہت اس میں ویژن تھا. مثال طور پر قائد اعظم نے کہا سول سروس کو کہ یو آر ناٹ سرونٹ آف پولیٹیکل پارٹیز,
اگر آپ کو کوئی وزیر illegal orders دے, you are not bound to obey those order. See, because minister comes and minister go, but you stay. You are a permanent reservoir and intellect of the nation, so you stay. So therefore, अपनी जो independence है, and you have to work within the framework of the constitution and law and not beyond that. اور وہ آج کی وہ جو ان کی جو نصیحت تھی, کاش کہ آج کا سول سرونٹ کرتا. آج کے سول سرونٹ تو سیاسی آپ کے وزیروں کے نوکر بنے ہوئے ہیں, چاکر بنے ہوئے ہیں, ان کو مشورے دیتے ہیں کیسے تم نے پیسے کمانے ہیں, کیسے آپ نے ڈاکے مارنے ہیں. سو انفارچونیٹلی وہ جو ویژن تھا قائد اعظم کا, اگر وہ زندہ ہوتے تو وہ اگر ایک دفعہ گراؤنڈ پر آ کے جم جاتا وہ ویژن, تو پاکستان بہت آگے جاتا. لیکن بدقسمتی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے زندگی ہی اتنی دی. تو چیز یہ ہے کہ قائد اعظم کا جو پھر قائد اعظم was such a dynamic and such a liberal leader that 1916 میں he presided over a joint session of Congress and Muslim League together, and he emerged as a ambassador of Hindu-Muslim unity. لیکن جیسے کہ ہندو کا تھرو آؤٹ جو ان کا ایٹیچیوڈ جو تھا, ان کا اسٹائل تھا, they were slippery characters, they would slip out of their agreement and understanding. But Qaid Azam presided that meeting of Congress and that of Muslim League. تھینک یو سر قصوری صاحب, بہت مہربانی. بہت سی یادیں آپ نے تازہ کی قائد اعظم کی, اور ان کے خیالات سے روشناس کرایا اس قوم کو, اس کے بارے میں بتایا. اور یہ خواب بھی ہمیں دیکھنا ضروری ہے کہ قائد اعظم کیا چاہتے تھے. قائد اعظم جیسے آپ نے کہا 11 اگست کی 1948 کی ان کی تقریر ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ جس وقت انہوں نے یہ کہا کہ ہر شہری کو, چاہے وہ ہندو ہو, مسلمان ہو, عیسائی ہو, اس ملک میں برابری کے حقوق حاصل ہوں گے. اس وقت بھی ضرورت اسی بات کی ہے کہ اس بات کو انشور کیا جائے کہ اس ریاست کے رہنے والے تمام شہری برابر کے حقوق رکھتے ہوئے ترقی کریں. ابھی چلتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کی طرف. بریک کے بعد واپس آئیں گے اور ہم بات کریں گے معیشت کے حوالے سے. قائد اعظم جس طرح کی معیشت چاہتے تھے اس میں زوال کیوں آیا, اور اب اس وقت ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں, ہماری معیشت کہاں پہ کھڑی ہے, اور ہم کیوں کشکول لیے ہوئے جگہ جگہ بھیک مانگتے پھرتے ہیں اپنی معیشت کو بہتر کرنے کے لیے. اجازت دیجیے بریک کے لیے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم ٹو دا شو. آفٹر دا بریک ہم بات کرتے ہیں فارمر فائنانس منسٹر جناب سلمان شاہ صاحب سے. ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ قائد اعظم نے ایک آزاد ملک کا خواب دیکھا تھا, لیکن ہم کیسا ملک بن گئے ہیں کہ جو کشکول اٹھائے ہوئے جگہ جگہ بھیک مانگتا پھرتا ہے. ہم اس چنگل سے کیسے نکلیں گے, IMF کے یا دوسرے اداروں سے, اور ہمیں کس طریقے سے اپنے ملک کو آگے لے کے چلنا ہے, اس کی بات کرتے ہیں سید سلمان شاہ صاحب سے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر, ہم آج قائد اعظم کو یاد کر رہے ہیں اور اس حوالے سے یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان نے ایک آزاد وطن بنایا تھا, لیکن یہ کیسی آزادی ہے کہ ہم کشکول لے کے جگہ جگہ گھوم رہے ہیں کہ کوئی ہمیں بھیک دے دے, اور ہماری معیشت آزاد نہیں ہے, اس کو ہم نے گروی رکھا ہوا ہے. اس بارے میں فرمائیے. دیکھیں, یہ بالکل ایک بہت افسوسناک بات ہے, کیونکہ قائد اعظم کی جو ویژن تھی وہ تو ایک بہت ماڈرن اور ایسا ملک تھا جس نے دنیا میں لیڈرشپ پوزیشن حاصل کرنی تھی. لیکن انفارچونیٹلی ہم بھٹکتے رہے ہیں. ہر چند سالوں کے بعد ہم کچھ ایسی چیزیں کرتے ہیں جو بالکل ہمیں پیچھے لے جاتی ہیں. اور ہماری ہسٹری اگر آپ دیکھیں 70 سال میں تقریباً 40 سال تو ہم نے جنگ میں گزار دیے, جو افغانستان کی جنگ تھی, اور اس کی وجہ سے ہمیں بہت زیادہ نقصان ہوا. اس کے ساتھ ساتھ جو ریفارمز کرنی تھی, جو دنیا نے ریفارمز کی ہیں, جب آپ کو یاد ہوگا کہ جب سوویت یونین ہوتا تھا اور اس کی وہ جب ختم ہوا, کلیپس آف سوویت یونین کے بعد برلن وال جو گری, اس کے بعد پوری دنیا نے ریفارمز کی. ایسٹرن یورپ نے ریفارمز کی, پورے ایسٹ ایشیا میں ریفارمز ہوئی, لیکن پاکستان نے ریفارمز نہیں کی, کیونکہ وہ
پہلے تو ہم اپنے ایکسپیریمنٹس میں ہی لگے رہے 10 سال 90s کے، جس کو ہم لاسٹ ڈیکیڈ کہتے ہیں، اس میں ہماری دو پولیٹیکل پارٹیز ایک دوسرے کے ساتھ گتھم گتھا ہوتی رہیں، تو کسی نے ملک کی ڈیولپمنٹ نہیں کی، جو سٹرکچر چاہیے تھا ایڈمنسٹریشن کا وہ نہیں بنایا، مارکیٹس ہماری ساری جو ہیں کارٹیلز بن گئے ہیں، کمپٹیشن نہیں ہے، سرکاری جو دخل ہے وہ بہت زیادہ ہے، ہر چیز میں سرکار کا دخل ہے اور وہ نیگیٹو طریقے سے امپیکٹ کرتا ہے۔ تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہم نے دیکھا کہ چین جو ہے وہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے، کوریا کدھر پہنچ گیا ہے، اب حتیٰ کہ اب ویتنام جو اتنی بڑی جنگ جس نے تباہی دیکھی جنگ میں، اور وہ ایک کمیونسٹ ملک تھا، اس نے بھی ریفارمز کیے ہیں، تو اس وقت وہ مارکیٹ اکانومی کے ساتھ دنیا میں بہترین اس کی ایکسپورٹس ہیں، اور وہ بڑی اچھی سالڈ اس کی اکانومی ہے۔ تو پاکستان کا تو آپ نے دیکھا کہ ہم تو اب بنگلہ دیش سے بھی پیچھے رہ گئے ہیں، کیونکہ بنگلہ دیش نے آزادی کے بعد انہوں نے بھی کچھ ادھر ادھر اپنے دھکے کھائے ہیں، لیکن اس کے بعد وہ سنبھل گئے ہیں اور انہوں نے اکانومی کے اوپر توجہ دی ہے، تو ان کی اکانومی خاصی آگے چلی گئی ہے۔ لیکن پاکستان میں آج تک ہم نے اکانومی پہ توجہ نہیں دی، ہم نے امریکہ کی جنگیں لڑی ہیں، ہم نے اپنے ملک میں بہت زیادہ دہشت گردی دیکھی ہے، انتہا پسندی دیکھی ہے، ایک ٹرینڈ ہے جو قائد اعظم کی ویژن سے بہت مختلف جو ہے اس کو اس ملک میں پروموٹ کیا گیا ہے، اور یہ ہمارے لیے ایک بہت خطرناک چیز ہے۔ اور پاکستان جو قائد کی ویژن کا پاکستان ہے، وہ تو بہت ایک ماڈرن پروگریسو پاکستان تھا، جس نے دنیا کی لیڈنگ نیشنز میں حصہ ڈالنا تھا۔ سو آئی تھنک کہ ہم اس سے بہت دور ہو چکے ہیں۔ اچھا، اب یہ فرمائیے کہ اب بھی موقع ہے ہمارے پاس ریفارمز کا، وہ کیا ریفارمز ہم کریں کہ اس خواب کو ہم دوبارہ پا سکیں؟ اب دیکھیے نا، لوگ باہر کی دنیا میں بیٹھے ہوئے یہ بات کر رہے ہیں، بحث کر رہے ہیں کہ کیا پاکستان دیوالیہ ہونے والا ہے، اور یہ خطرے سے دوچار ہے اس طرح کے۔ تو ہماری جو صورت ہے اکانومی کی وہ بہت ہی بری ہے۔ اب کیا ریفارمز کی جائیں، کس طریقے سے بہتری لائی جائے؟ دیکھیں، ایک تو ہے کہ ہم نے آئی ایم ایف کا جو کڑوی دوائی ہے وہ تو پینی پڑے گی، اور اگلے 2-3 مہینے اس کے بڑے ٹف ہوں گے، اور اس کو ہم نے اگر ڈیریل نہیں ہونے دینا۔ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اگر اس کو ہم نے ڈیریل کیا تو ہم بہت بڑے گڑھے میں گر جائیں گے اور وہاں سے نکلنا مشکل ہوگا۔ لیکن اگر ہم نے اس کو پروگرام کو کر لیا تو پاکستان دنیا کا چھٹا سب سے بڑا ملک ہے، ہماری جو آبادی ہے وہ ینگسٹ آبادی ہے دنیا کی، اور ہماری جو 60% آبادی 25 سال سے نیچے ہے، اور ہماری جو ورکنگ ایج پاپولیشن ہے وہ بھی دنیا کی چھٹی سب سے بڑی ورکنگ ایج پاپولیشن ہے۔ اور پاکستانی جو قوم ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے خاصی نیچرل ٹیلنٹ بھی دی ہے، آل بی ایٹ کہ ہم نے اس ٹیلنٹ کو ایکسپلائٹ نہیں کیا، اس کو ٹرین نہیں کیا، اس کو پڑھایا نہیں، اس کو ایجوکیٹ نہیں کیا۔ لیکن یہی پاکستانی جب بیرون ملک جاتے ہیں تو بڑے اچھے طریقے سے کام بھی کرتے ہیں، اور ہمارے پاس آئی تھنک بہت ریسورسز ہیں، ہماری جو دریا ہیں اور پانی ہے اور موسم ہے اور زمین ہے، اس کے ساتھ ساتھ اب تو ہماری لوکیشن بھی بڑی اچھی ہوتی جا رہی ہے، کیونکہ اگر یہ اس خطے میں امن آ جاتا ہے تو بہت بڑا پیس ڈیویڈنڈ بن سکتا ہے، تو ہمیں اس پیس ڈیویڈنڈ کے لیے بھی کام کرنا ہے۔ کیونکہ آپ دیکھیں کہ جب ویتنام کی جنگ ختم ہوئی تھی تو ایسٹ ایشیا ایک دم اکنامک طور پہ ابھرا تھا، اس سے پہلے وہ جنگ کی تباہیوں میں تھا۔ اب ویسٹ ایشیا میں یہ افغانستان کی جنگ جو ختم ہوئی ہے، اس میں بہت بڑا ایک اپرچونٹی سمجھی جا سکتی ہے کہ یہ خطہ بھی اب جیو اکنامکس کی طرف چلے۔ ہم بات تو اب کر رہے ہیں جیو اکنامکس کی، لیکن اس کے لیے ہمیں بڑی محنت کرنی پڑے گی، اور اپنے ملک کے اندر جو ہے وہ بھی ہمیں اپنا جو کلونیل نظام ہے، جو ہمارا جو سول سروس کا نظام ہے، اس کو ہمیں
چینج کرنا پڑے گا اور بڑا فوکسڈ ہمیں 21ویں صدی کی ایڈمنسٹریشن چاہیے. ہمیں ایسی ایڈمنسٹریشن چاہیے جو اکنامک ڈیولپمنٹ اور گروتھ کو سامنے رکھے اور اس کے مطابق اپنے جو انفراسٹرکچر ہے اس کو بھی ڈیولپ کریں. اس کے مطابق ہی ہمارا تمام ٹیکس کا نظام ہونا چاہیے اور اس کے مطابق ہی ہمارے اخراجات ہونے چاہیے. اور پرائیویٹ سیکٹر کو ہمیں آگے لانا ہے کیونکہ ہمارے بہت سے انٹرپرینیورز ہیں, ان کو ہم نے بھگا دیا ہوا ہے پاکستان سے. وہ دوسرے ممالک میں جا کے انویسٹ کرتے ہیں, پاکستان میں اس طرح سے انویسٹ نہیں کر رہے. تو ان کو بھی واپس لے کے آنا ہے تاکہ پاکستان کی اکانومی جو ہے یہ دنیا میں کمپیٹ کرے. ہم آئی تھنک ٹاپ 10 ایکسپورٹرز میں بڑے آرام سے آ سکتے ہیں, جو کیونکہ ہمارے پاس وہ تمام وسائل ہیں جس سے ہم ایک ایکسپورٹ اورینٹڈ اکانومی بنا سکتے ہیں. شرط اس کی یہی ہے کہ یہ ریفارمز کریں اور اس کو ہم فوکس دیں ٹورڈز اکنامک ڈیولپمنٹ, ایکسپورٹس, انویسٹمنٹس, ایجوکیشن, ہیلتھ کو امپروو کرنا. لیکن اکانومی چلے گی تو سارا کچھ ہوگا. اکانومی جو ہے پاکستان کی, اس کو ہم 8-10% پہ گرو کر سکتے ہیں جیسے چین نے گرو کیا ہے. انہوں نے 30 سال ڈبل ڈیجٹ گروتھ لی ہے. تو پاکستان کے پاس بھی یہ اپرچونٹی ہے, ڈیفینیٹلی ہے, لیکن اس میں ہمیں بہت فوکس چاہیے, ویژن چاہیے, اس کے بعد ایڈمنسٹریشن چاہیے. کاروبار کو ایز آف ڈوئنگ بزنس کی جو ہم بات کرتے ہیں وہ ہمیں کرنی پڑے گی, بہت آسان کرنا پڑے گا. اور سب سے امپورٹنٹ ہے کہ کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کو بہت نیچے لانا پڑے گا اور اپنے اداروں کو ہمیں ریفارم کرنا پڑے گا. اور یہ بہت بڑے کام ہیں, لیکن یہ بہت اچھے کام ہیں. یہ کام ایسے ہیں جس میں پوری قوم جو ہے اگر لگن سے کام کرے تو ہم یہ اچیو کر سکتے ہیں. اور جیسے دوسرے ممالک نے بریک تھرو کیا ہے, اپنی غربت سے نکلے ہیں اور ایک ڈیولپڈ کنٹری کی طرف گئے ہیں, تو ہم بھی جا سکتے ہیں. اس میں آج سے آپ کو پتہ ہے کہ 40 سال پہلے تو پاکستان ایک ایگزامپل تھا ڈیولپمنٹ کا. اور یہی سنا ہے, آپ نے بھی سنا ہوگا کہ گوریا نے پاکستان کا ماڈل لے کے بنایا اور وہ کامیاب ہو گیا اور ہم نے اس کو ڈسکارڈ کیا. تو آئی تھنک کہ اب ہمیں جیو اکنامکس کے تمام پہلو جو ہیں ان پہ عمل کرنا پڑے گا اور ان کے مطابق اپنی گورننس کرنی پڑے گی اور ایک صاف شفاف نظام بنانا پڑے گا اور سادہ نظام بنانا پڑے گا جس میں حکومت کا رول صرف جو ہے وہ ایک قسم کا فیسیلیٹیٹر کا رول ہونا چاہیے. باقی ہمارے عوام کو امپاور کیا جائے اور ہماری جو لیبر ہے اس کے ثمر جو ہیں پوری دنیا میں جانے چاہیے تاکہ ہمارے ملک میں غربت دور ہو, ہماری ویلیو ایڈیشن ہو, ہماری پر کیپٹا انکم میں اضافہ ہو. اور یہ اب دیکھ لیں آپ کہ ہمارا جو پر کیپٹا انکم ہے یہ لو انکم جو ملک ہیں اس میں آتا ہے, اور ہم نے اب مڈل انکم اور ہائر مڈل انکم گروپ جو ہے ممالک ان سے کمپیٹ کرنا ہے. تو آئی تھنک کہ اگر قوم کو ہم اس کمپٹیشن میں لگا دیں کہ یہ ملکوں کی ایک اولمپکس ہے, اس میں ہم نے اگر جیتنا ہے تو تمام وہ کام کرنے پڑیں گے اس کی تیاری کے لیے, اور اس کو عمل میں لائیں گے تو ہم یہ ریس میں جیت سکتے ہیں. شاہ صاحب نے ایک پورا نقشہ بنا کے دے دیا ہے کہ ان کے اوپر عمل کریں تو ہم نکل سکتے ہیں اس مشکل میں سے. یہ ضرور ہے کہ قائد کا جو خواب تھا اس کو ہم پورا نہیں کر پائے اور معیشت کے میدان میں بھی ہم نے بری طرح سے مار کھائی ہے. ہم جو ماڈل بنا کے ہم نے کوریا کو دیا تھا جس کے اوپر اس نے عمل کیا اور وہ ایک مضبوط ملک بن گیا, اس ماڈل پہ خود ہی ہم نے امپلیمنٹیشن نہیں کی اور ہم کہیں پیچھے رہ گئے ہیں. لیکن ابھی وقت گزرا نہیں ہے, بہت برا وقت نہیں آیا, ابھی بہت سی ہمارے پاس اپرچونٹیز ہیں. ان اپرچونٹیز سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے اور اپنے ملک کو آگے لے کے جانا چاہیے. ابھی اجازت دیجیے, کل انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملیں گے. اللہ حافظ.